अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की शिकस्त के जिम्मेदार कप्तान के अपने ही निकले हैं। नाकिस कारकर्दगी पर स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर समेत 9 अरकान को जिम्मेदार करार दिया है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इन बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह आखिरकार बनी क्या है। इमरान खान ने इस हवाले से वजीर आला केपी को भी तलब किया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन जमातों की डील कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है। बहुत सारी ऐसी बातें इस वक्त रेगुलेट कर रही हैं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी की इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से डील चल रही है। इसमें हकीकत कितनी है, अफसाना कितना है, कितना सिर्फ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान टेंशन खत्म होने लगी है क्या, क्योंकि वफाकी वज़रा की मुआफ़ी इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर ली है। और इसके साथ साथ 27 दिसंबर को यानी कि अगले हफ्ते तहरीक इंसाफ के लिए क्या खतरनाक चीजें हो सकती हैं, क्या खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि पार्टी फंडिंग केस के हवाले से समाअत होने जा रही है और उस समाअत को हेड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सदारत करेंगे। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी मेरे साथ प्रोग्राम सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले हमने पहले ही प्रोग्राम में डिस्कस किया आखिरकार वजह क्या बनी जो इस वक्त केपी में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। वजीर आज़म ने भी उस हवाले से रिपोर्ट तलब की है। हम जो उस दिन कंक्लूड कर पाए थे वो ये था, जो वज़रा खुद भी कह रहे हैं कि वजह महंगाई है या गवर्नेंस है। अब जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंदर क्या इंकशाफ हुआ है, कौन कौन जिम्मेदार है और एग्जैक्टली जो शिकस्त हुई है उसकी रीजन क्या है? देखें, महंगाई अगर इसकी बड़ी वजह होती, जो कि है किसी ना किसी हद तक, और ये जो टिकटों की जी गलत तकसीम है, ये टिकटों की गलत तकसीम बना बनाया जुमला है जी, टिकटों की जाहिर है टिकटों की गलत तकसीम है, लेकिन असल मुहर्रिकात जो हैं जिन्हें देखने की जरूरत है, जो पता नहीं इमरान खान साहब तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, कि उनके पार्टी के अंदरूनी हालात किस नहज तक पहुंच चुके हैं। कौन से वो 2 फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो राज करती थी, चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है, लेकिन उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, उसके स्ट्रांग होल्ड क्या थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ के सर पर जो है वो जो उसका जो सिक्का था वो यूथ के सर पर नजर आता था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत ये है कि आज अगरचे ये बात कर रहे हैं तो आपसे कुछ देर पहले जो ISF का जो कन्वेंशन हो रहा है वो इन्हें याद आया बड़े अरसे बाद कि जी हमारी ये तंजीम भी है जो कि बड़ा अहम किरदार अदा करती थी यूथ को मोबिलाइज करने के हवाले से। ISF एक किस्म की गैर फाल हो चुकी है, इनकी जो यूथ विंग है वो गैर फाल हो चुकी है। इनके जो अपने जो सोशल मीडिया के लोग जो बड़े एक्टिव नजर आते थे इनके खिलाफ नजर आते हैं। इनके खिलाफ क्यों लिख रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि जो इनके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह नियाजी, अब पार्टी के जो लॉयल लोग हैं, इनके जो अपने लोग हैं, अंदरूनी लोग हैं, जो चलते आ रहे हैं, जो दहाइयों से चलते आ रहे हैं, जो बरसों से चलते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस सारी तबाही के जिम्मेदार ये हैं। इनको कहा जाता है कि ये एक्सेल के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जिस तरह वो ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये वर्कशीट बनाते हैं, उसमें लोगों को उनको डाटा फीड करके जो प्रेजेंटेशन देते हैं या पावर पॉइंट पे या एक्सेल शीट पे बना करना, ये कहते हैं देखें जी हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये हमारी तंजीम है। वो सारी तंजीम सिर्फ एक्सेल में है। वो तंजीम अमलन टूट चुकी है। तंजीम इनकी यूथ विंग की सतह पर, ISF की सतह पर गैर फाल हो चुकी है। अब हुआ क्या अब देखें कि इलेक्शन होता है पेशावर में। 2013 में अकेले इमरान खान 1 लाख वोट लेते हैं। 2018 में 4 लाख वोट सिर्फ पेशावर से जो हैं वो इन्हें पड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पूरा का पूरा टर्नआउट जो है पेशावर का मेयर के इलेक्शन में वो बमुश्किल लाख पे पहुंचता है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि जिन लोगों ने, इनके अपने लोगों ने लोगों को मोबिलाइज करना होता है, उनको नजरअंदाज किया गया, उन लोगों को दुत्कारा गया, उन लोगों को साइड लाइन किया गया,
उन लोगों को जानबूझ कर ना सिर्फ उन लोगों को साइडलाइन किया गया और कागजों में ये दिखाया गया, देखें जी ये कितनी जबरदस्त हमारी तंजीम है। और ये वो चीजें हैं जो अब तहकीकाती रिपोर्ट इमरान खान साहब के सामने पेश हुई है ना, ये बड़ा आसान होता है कि जी 4 MNA हैं यहाँ के, इन पे डाल दो, 11 MPAs हैं इन पे डाल दो, या 4 वजीर हैं मुतलका इन पे डाल दो। ये बड़ा क्योंकि जी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि MNAs और MPAs इमरान खान के मुतारिफ कराए गए निजाम को कबूल ही नहीं कर रहे। वो इसलिए कबूल नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हमारी तो पावर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेयर जो है वो पावरफुल जो है वो हो जाएगा, MPA को कौन पूछेगा। फिर एक मैं आपको वाकया सुनाता हूं कि चौधरी सरवर साहब और महमूदुर रशीद साहब एक इजलास में थे, इमरान खान साहब उसकी सदारत कर रहे थे, तो इन दोनों ने इमरान खान साहब को मशवरा यह दिया कि लाहौर का मेयर का इलेक्शन बराह रास्त नहीं करवाना आपने, क्योंकि हम हार जाएंगे और हमारी जो है वो वर्किंग इतनी नहीं है, कारकर्दगी इतनी नहीं है, हम हार जाएंगे, आप इसको अभी इनडायरेक्ट करवा लें, इसके बाद आप डायरेक्ट करवा लीजिएगा, तो चलें वो भी शौक पूरा हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये कहा उस मुलाकात में कि जी मैं हार के डर से जो मैंने सोच रखा है, जो मेरा विजन है, मैं उसको इंप्लीमेंट ना करूं, ये बराह रास्त ही होंगे। पेशावर में क्या हुआ और ये KP में क्या हुआ, मेयर के इलेक्शन जो हैं, जो नाजमीन के इलेक्शन जो हैं, जो चेयरमैन हैं तहसीलों के और इजला के, उनके इलेक्शन के हवाले से इनके MPAs ने, इनके MNAs ने ना सिर्फ लोगों को जानबूझकर मोबिलाइज नहीं किया, बल्कि अपने उन लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे कि ये मेयर टर्नआउट भी कम रहा, कि ये जो लोग बाहर निकले वो तो निकल आए, चले 15% जो लोग बाहर निकले, ये टर्नआउट इंतहाई, ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके इंतखाबी सिस्टम में लोगों ने इस तरह अदम दिलचस्पी जाहिर की, लोगों को निकालना पड़ता है। सवाल ये है कि ये क्यों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ कैंपेनिंग करते रहे हैं, प्लस वो कौन लोग हैं जो एक्सेल के ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान साहब को पेश कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक इससे बदकिस्मती कहे ना, वो ये है कि जितने पोटेंशियल लोग थे जिनमें जमात को चलाने का स्पार्क था, वो सारे लगे हैं वजारतों में मगन हो गए हैं। वो अब तंजीम किन के हाथ में चली गई है, सैफुल्लाह नियाजी साहब जो चला रहे हैं, वो आम आदमी से मिलते ही नहीं है। अच्छा। वो यूथ से तो दूर की बात, वो पार्टी, अच्छा फिर इसमें भी आमिर कियानी साहब के साथ इनकी जो टसल दिखाई जाती है, इसको कहा जाता है नूरा कुश्ती। ये खुद कहते हैं जी ये एक होते हैं, तंजीम को निचली सतह पर इन्होंने लड़ाया होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो खुद आपस में कहा जाता है जी कि इनकी बड़ी दोस्ती है, लेकिन तंजीम को इन्होंने आपस में लड़ाया हुआ है। अच्छा, अब उसमें जो पोटेंशियल लोग हैं वो चले गए हैं वजारतों में। कहां सैफुल्लाह नियाजी साहब तंजीम चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, और कहां जहांगीर तरीन चलाया करते थे। कंपैरिजन ही नहीं है। जहांगीर तरीन जो पाकिस्तानी सियासत की ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं, जो इलेक्टेबल्स की सियासत को समझते हैं, आपने सारा मामला सैफुल्लाह नियाजी साहब को दे दिया, और सैफुल्लाह नियाजी साहब जो हैं रवादार नहीं है किसी बंदे को मिलने के हवाले से भी, और तंजीम सारी एक्सेल शीट्स पे चल रही है, तंजीम सारी पावर पॉइंट्स पे चल रही है। इस तरह तो आप जो हैं, ये भी पता नहीं किस तरह ये 15 सीटें आ गई, कोई इनके लॉयल वर्कर्स, इनके लॉयल वोटर्स जो हैं वो निकल आए, ये 15 सीटें इनको बमुश्किल किस तरह मिल गई। यही सूरत हाल रही तो सेकंड फेज में ये बिल्कुल ही उड़ जाएंगे। ठीक है। और यहां पर अब आज जो ISF का जो इकट्ठ हुआ, इस पे असद उमर साहब ने और दीगर जो लोगों ने इससे खिताब भी किया, वो जो खासा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी बुनियाद पर ये ऊपर आई थी, यूथ को लेकर आई थी, अब उसको इन्होंने इग्नोर क्यों करना शुरू कर दिया कि जो इनके अपने करतर दरतर लोग हैं वो और कामों में लग गए। जाहिर है मुल्क भी चलाना है, हुकूमत में है तो जाहिर है काबिल लोगों को ऊपर आना चाहिए, लेकिन अब इस वक्त की सूरत हाल यह है कि इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर सैफुल्लाह नियाजी साहब ही इसी तरह चलाते रहे, पार्टी उन्हीं की हाथ में दिए रखी, क्योंकि वजीर आजम साहब तो पार्टी के मामलात को उस तरह देख नहीं रहे, तो ये मामला तबाह हो जाएगा सारा। और इसमें अगर आप चीफ ऑर्गेनाइजर को जो तब्दील नहीं कर रहे तो कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दें। इस तरह बहुत से लोगों ने यह कहा है कि आप इस सूबाई सतह पर उन लोगों को जो इस वक्त हुकूमत में भी बैठे हैं, कम से कम उनको इस्तेमाल करके आप लेकर सामने लेकर आए। यही सूरत हाल रही, मिलना मिलाना हो। ठीक है, ठीक है। सिद्दीक, आपकी तरफ मूव करूंगी इसी सेम पॉइंट पे। आप क्या समझते हैं, जो वज़रा हैं वो तो ये लॉजिक दे रहे हैं कि महंगाई इज द रीजन, या कारकर्दगी अच्छी नहीं है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है। आज जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके मुताबिक
جو ذمہ داران ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں جو ٹکٹس کی تقسیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہاری ہے بلدیاتی انتخابات میں, یا وجہ واقعی میں نااہلی یا مہنگائی ہے؟ دیکھیں آج کے پروگرام میں عدیل وڑائی صاحب نے جو بات کی, یہ ایک نیا انہوں نے پوائنٹ سامنے یہ لے کے آئے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بھی جب عدیل وڑائی صاحب کو سن رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ وہ بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جب سیاست میں آئے تو کس نے ان کو ویلکم کیا, کون تھا ان کے ساتھ؟ آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں وہ جاتے تھے, وہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے تھے, کون سب سے پہلے ان کے ساتھ آیا؟ یوتھ ان کے ساتھ آئی. آج بھی عمران خان کا سب سے زیادہ ووٹر کون ہے؟ یوتھ ان کی ووٹر ہے نا. باقی تو ہمارے آج بھی بہت سے بزرگ کہتے ہیں جی بس وہ بھٹو کو ووٹ دیتے تھے, بھٹو پسند تھا تو بس بھٹو اور اس کی آگے اولاد جو ہے اس کو ہم نے ووٹ دینے. نواز شریف ان کو پسند ہے, وہ کہتے ہیں بس ہمیں وہ کہا گیا کہ یہی بس ہم نے ہمیشہ. لیکن ان کا جو گراؤنڈ ورک ہے صدیق, وہ ہم نے اس دن پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے بھی اس بات پہ ایگری کیا تھا ہمارے لاسٹ پروگرام. دیکھیں ان کا کیا ہے, ایک تو بہت بڑا فرق ہے تحریک انصاف میں اور مسلم لیگ نون میں. مسلم لیگ نون نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ نیچے ان افراد کو نہیں لیں گے جو کرپٹ ہیں, کبھی نہیں کہا نون لیگ نے. وہ تو ان کو تو وننگ ہارس چاہیے, انہیں تو اولڈ پولیٹیکل فیملی کا کوئی بندہ چاہیے. ورنہ مجھے بتائیں کہ ابھی خانے بال میں جو رانا سلیم صاحب جن کو ٹکٹ دیا نون لیگ نے, وہ تو 2018 کی کمپین میں شریف برادران کے خلاف تقریریں کرتے رہے, انہوں نے ان کو دے دیا ٹکٹ. ان کے نزدیک یہ اخلاقیات یہ چیزیں وہ میٹر نہیں کرتی. لیکن اگر تحریک انصاف میں کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دیا جائے جو عمران خان صاحب کے خلاف تقریریں کرتا رہا, تو جب پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی ان کو تو اوبویسلی کسی اور پارٹی کا ہی رخ کریں گے نا, کہیں نہ کہیں سے تو الیکٹ ہونا ہے. دیکھیں وہ اس پہ میں بات پہلے پچھلے ایک پروگرام میں کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف اس لیے ان کو تحریک انصاف نے ان سے رابطہ نہیں رکھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی آ گئی تھی کہ نشاط ڈاہا صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے, لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں عثمان بزار صاحب ان کے قریب آ گئے تھے اور حکومت کے قریب آ گئے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہے, دیکھیں جو وننگ ہارس ہوتا ہے نا, جو اولڈ پولیٹیکل فیملی کا بندہ ہے, اس کو آپ ٹکٹ دے بھی دیں, وہ بن بھی جائے ایم این اے ایم پی اے, وہ بعد میں کبھی بھی تحریک انصاف کی تنظیم کو ایکٹیو نہیں کرے گا, وہ تنظیم کو منظم نہیں کرے گا, وہ یوتھ کو گھاس نہیں ڈالے گا, وہ اسٹوڈنٹ ونگ کو نہیں وہ ٹائم دے گا, وہ اس کو امپورٹنس نہیں دے گا. کیوں؟ وہ تو آیا ہے اپنے اقتدار کے لیے. آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ ان کی جو تنظیم کے سطح پر اور جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سطح پر صدیق صاحب جن لوگوں کو انہوں نے عہدے دے دیے, جو پرانے چلتے آ رہے تھے نا, جو ان کے نظریاتی لوگ تھے, ان کو سائیڈ لائن کر کے جو ان علاقوں کے انفلوئنشلز ہیں ان لوگوں کو, یہ جو موسمی لوگ ہوتے ہیں ان کو عہدے دینے شروع کر دیے. تو ان کا ورکر جو ہے وہ اب بددل ہو گیا, بہت بری طرح بددل ہو گیا. صدیق صاحب دیکھیں کام انشور کروانا ہے کس کا کام؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, جب آئی ایس ایف میں فاروق حبیب صاحب صدر ہوا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے, ہم یعنی گو کہ آئی ایس ایف کا حصہ نہیں تھے لیکن سنتے تھے کہ آئی ایس ایف بہت ایکٹیو ہے, فاروق حبیب آ رہے ہیں, یعنی ایک نام ہوتا تھا ان کا ایز اے پریزیڈنٹ آئی ایس ایف. لیکن اب نام بھی نہیں پتا کہ آئی ایس ایف کا صدر کون ہے. اب وہ ان کے اوپر وہ توجہ بھی نہیں ہے, یوتھ کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. پھر یہ جو ہم سنا کرتے تھے جب ان کے پاس یوتھ کا عہدہ تھا زبیر نیازی کے پاس, بات ہوتی تھی کہ جو زبیر نیازی آ رہے ہیں فلاں علاقے میں جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے اندر یوتھ کے اندر ایک وہ ان کی ایک یعنی قبولیت ہوتی تھی, ایک ان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یوتھ کے اوپر ان کا فوکس نہیں رہا, اسٹوڈنٹ ونگ کے اوپر ان کا فوکس نہیں رہا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جمعیت علماء پاکستان جب بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی اس میں ساری لیڈرشپ کون سی آئی تھی؟ اے ٹی آئی کی لیڈرشپ ان میں آئی تھی. جب اے ٹی آئی بند کی, انہوں نے اے ٹی آئی کے اوپر توجہ ختم کی تو اوپر لیڈرشپ آنا ختم ہو گئی. جماعت اسلامی میں آپ تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ دیکھیں وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, وہ بہت سے لوگ تو جماعت اسلامی سے آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ جمعیت کون چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا کہ یوتھ سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وزیر اعظم نے ریسنٹ ایک ڈرائیو بھی کی, اسپورٹس ڈرائیو, یہ اسلام آباد میں, جہاں پر یوتھ آئی, ہم نے بہت سارے ینگسٹرز کو بھی بلایا. تو اس طرح کی ڈرائیوز کون ارینج کروائے گا, کون اس کو لک آفٹر کرے گا؟ دیکھیں ایک ہے اس طرح کی ڈرائیو, یہ الگ چیز ہے, تنظیمی نیٹ ورک بالکل الگ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں تو اس میں تو پھر زیادہ ڈیپلی جا کے ملنا چاہیے, زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے وزیر اعظم کو خود, کیونکہ ووٹ وہاں سے آنا. دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس وہ حکومت چلائیں یا وہ تنظیم چلائیں, تنظیم وہ نہیں چلا سکتے. اس کے لیے پرائم منسٹر تنظیم نہیں چلا سکتے لیکن اپنی اچھی ٹیم تو اتارے نا. صدیق صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ارد جو ہیں غیر منتخب افراد جو ہیں وہ اصل ان کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. اب یہ غیر منتخب افراد کیا کرتے ہیں؟ پنجاب میں بیوروکریسی ان کو رپورٹ کرتی ہے, کے پی میں بیوروکریسی ان کو رپورٹ کرتی ہے. ان کی اپنے اپنے حلقوں میں سنتا کوئی نہیں ہے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سارے منسٹر جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں.
تو اس میں جب حساب لینے کا وقت آتا ہے اس وقت جی عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے یہ جی 4 منسٹرز اور یہ جو 11 اراکین اسمبلی ہیں نا یہ ذمہ دار ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا, جب آپ عوام کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, ایک گیس کی سکیمیں تک تو آپ دینے کے قابل نہیں ہیں. اور اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ حکومت چلائیں یا عوام کو چلائیں, وہ کام ہے ان کا مینیج کرنا. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں, ایم پی ایز رو رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. وہ گیس ٹھیک ہے ختم ہو رہی ہے, اگلے 4-5 سالوں میں کوئی چیز نئی ایڈیشن کیا پتہ ہو جائے, وہ جو پائپ لائنیں ہیں وہ منصوبے جو ہیں ان کو تو مکمل کریں. ہم عوام کو جا کر منہ دکھانے کے قابل تو رہیں, ان کو وہ اپنے حلقوں میں فیس کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ غیر منتخب افراد جو ہیں اصل میں حکومت یہ چلا رہے ہیں. صدیق صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بہت سے لوگ ہیں. یعنی میں اگر آپ کو صرف ایک مثال دوں, اعجاز چودھری صاحب کا 4 دہائیوں کا تجربہ ہے پولیٹیکل سیاسی. وہ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ونگ میں رہے ہیں, جمعیت میں رہے ہیں, اس کے بعد وہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. اس طرح کے 5-7 لوگوں کو پرائم منسٹر کو بٹھانا چاہیے, ان کو یہ سارا معاملہ ان کے سپورٹ کرنا چاہیے. جب ابھی آپ بات کر رہے تھے سیف اللہ نیازی صاحب کی, گو کہ میں نے چیک کیا مختلف لوگوں سے, میری سیف اللہ نیازی صاحب سے تو بات نہیں ہوئی, میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے ٹکٹ کی تقسیم میں ان کا کوئی رول نہیں تھا, لیکن تنظیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ ان کا کردار ہے. میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے ایک سوچ رہا تھا اپنے طور پر کہ اگر کسی بھی علاقے میں نام لیا جائے کہ جی آج سیف اللہ نیازی آ رہے ہیں تو کیا ریئیکشن ہوگا لوگوں کا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی کے کان پہ جوئی نہیں رینگے گی, کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل برتھ نہیں ہے سیف اللہ نیازی صاحب کی. دیکھیں پولیٹیکل فیصلے وہ بندہ کر سکتا ہے جو گراس روٹ لیول سے آیا ہو, جس نے مار کھائی ہو, جس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہو, وہ کر سکتا ہے. ان کا کیا ایکسپیرینس ہے سیف اللہ نیازی صاحب کا؟ رول بھی ہو سکتا ہے. کس کا؟ سی ایم کا. دیکھیں سی ایم کا رول کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. سی ایم دونوں, چاہے محمود خان ہو یا عثمان بزدار صاحب, ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ان کا یہ رول ہے کہ ایک جگہ سے تحریک انصاف کا ٹکٹ دے دیا, جو 3-4 آزاد کھڑے ہوئے تحریک انصاف کو, ان کو مینیج کرنا تنظیم, اور الٹیمیٹلی سی ایم کا کام ہے. سی ایم اس کو بلائے, ملے, اس کو سمجھائے, اس سے بات کرے. لیکن بات وہی ہے کہ اب یہ بھی ایک عدیل وڑائی صاحب کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. لگتا ہے آج عدیل وڑائی صاحب کی کوئی صحیح, جس کو اندر کی ساری خبریں اس سے بات ہوئی ہے, ان کے جو سورس ہے کہ جو اچھی تنظیم چلانے والے تھے, جن کے اندر یہ کرنٹ تھا, جن کے اندر پیشن تھا, جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے, جن کو لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے, ان کو تو آپ نے دے دی وزارتیں, اور وہ آپ وزارتیں چلا رہے ہیں. اب مجھے ایک اور بات بتائیں, ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس وقت جو ٹائم ہے نا 2022 شروع ہونے لگا ہے, ایک ہفتے بعد, اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جو ایم این ایز ہیں, وہ سارے جائیں گے حلقوں کے اندر. ابھی بھی جا رہے ہیں, وہ حلقہ بچائیں گے اپنا, وہ اگلی اپنی سیٹ پکی کریں گے. وہ کیوں جا کے تنظیم کو ٹائم دیں گے؟ اسی لیے سیٹس بھی کیسے پکی ہوں گی جب ریلیشن شپ پکا نہیں ہوگا عوام کے ساتھ. دیکھیں وہ تو اپنے حلقے کو پکا کر رہے ہیں نا, ان کو یہ ٹینشن تھوڑی ہے کہ یار فلانے حلقے میں ہم نے جا کے کام کرنا ہے, فلانے ضلع میں کام کرنا ہے, وہ تو اپنا حلقہ بچائیں گے. اپنا حلقہ بھی تو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں اپنے حلقے میں, اب دیکھیں آپ فواد چودھری کی مثال لے لیں. فواد چودھری آج بھی اپنے حلقے کے اندر ہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنا منظم ایک نیٹ ورک رکھا ہوا ہے. ان کے بھائی فیصل چودھری جو ہیں, وہ روزانہ بیٹھ کے یہاں پہ 50 لوگوں کو ملتے ہیں, جیلم سے آئے ہوئے 50-60 لوگوں کو روز وہ ملتے ہیں. ان کے وہ مینج کر رہے ہیں. ایسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ سب کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ صحیح ہے. وہ تو دیکھیں فواد صاحب تو اپنے حلقے کو مینج کر رہے ہیں نا. ایک تو وہ اپنے حلقے کو مینج کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی وزارت کو مینج کر رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ ایک بہترین مثال ہے, اپنے حلقے کو بھی مینج کر رہے ہیں, اپنی وزارت کو بھی بہترین انداز میں لے کے چل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں جن کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, جن کے اتنی صلاحیت نہیں ہے, وہ اپنا حلقہ بچائیں گے سب سے پہلے, باقیوں نے کیا پڑھی ہے. اب فواد صاحب کو اگر آپ یہ کہیں کہ جا کے آپ پنجاب میں تنظیم کو ٹائم دیں, مشکل ہو جائے گا. اس لیے پھر جو سینیٹرز ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جن کے حلقے نہیں ہیں, جنہوں نے حلقوں سے جیت کے نہیں آنا, ان کو آپ پھر لگائیں. دیکھیں اون عباس بپی صاحب ہیں, زبردست ہے کہ ان کے پاس بندہ ہے, اس کو لگائیں, وہ جا بھی رہے ہیں سعود پنجاب میں, وہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے میرے ایک وزیر سے بات ہوئی جو کچن کیبنٹ سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا جو کچھ کے پی کے میں ہوا ہے. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں, ہمیں آج پتہ چل گیا. اگر ہم نے اس کے اوپر کام کر لیا تو 2023 میں بچ جائیں گے. اب کیا وزیر اعظم کو ایکشن لینا چاہیے ان وزراء کے خلاف جن کو ذمہ دار قرار دیا؟ ان کے مجھے ایک بات بتائیں, جو گفتگو نور عالم نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, نہیں لینا چاہیے. نہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو نور عالم صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا ٹی وی چینلز کے اوپر, اگر عمران خان کی مجبوریاں نہ ہوتی نا, سیاسی مجبوریاں, 1 منٹ میں ان کو اٹھا کے باہر کرتے پارٹی سے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی 5 ووٹوں کے اوپر تو آپ کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. یا تو آپ فیصلہ کر لینا. عمران خان اس وقت اس موڑ کے اوپر آ چکے ہیں کہ نہ وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر حکومت قائم رکھنی ہے تو ان کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کہ جو ان کے انیشیٹوز ہیں وہ اب ایک ایسے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ کچھ ان میں سے انیشیٹو جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچیں گے 2023 کے الیکشن سے پہلے.
یعنی اس صورتحال میں ایکشن نہیں لیں گے. ایسے تو بہت ساری رپورٹس پہلے ہماری ایک چیز اور ایکشنز ہوتے نہیں ایسے تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا رپورٹ بنانے کا. بریک کا ٹائم ہے. نہیں, میں ایک چیز ایڈ کر لوں. جی اس موقع کے اوپر اگر عمران خان کے لیے مہنگائی چیلنج نہ ہوتا اور اگر یہ صورتحال عالمی سطح پہ جو مہنگائی آئی, پھر ان کی اپنی بیڈ گورننس اور یہ چیزیں, تو کم بھی ہو رہی ہے. عمران خان جو ہے نا وہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جاتے, لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جائیں. یہ سولوشن بھی نہیں ہے. آپ کو جو پرابلم ہوتا ہے اس کا سولوشن نکالنا پڑتا ہے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین. بریک کے بعد بات کریں گے جو اس وقت ہوا چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز کی ڈیل ہو چکی ہے اور شاید آگے کچھ بدلنے والا ہے, الیکشنز ہونے والے ہیں. کتنی حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عدیل, بہت ساری اس وقت باتیں چل رہی ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے, ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید نون لیگ اپنی بات کر رہی ہے, ہمارے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی اپنی بات کر رہی ہے, ہمارے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کل ہمارے ساتھ قصوری صاحب تھے, انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پارٹیز ان کا فیوچر ختم ہو چکا ہے, اب کوئی ان کی سیاست نہیں رہی ہے, اب نئی جنریشن آئے گی, نئے لوگ آئیں گے اور نئی سیاست ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام باتوں میں کتنی حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے؟ دیکھیں, نون لیگ ایک حقیقت ہے. نون لیگ ختم نہ ہو سکتی ہے اتنی آسانی سے, نہ کوئی سے یہ کہے کہ میں کوئی بھی طاقتور آ کر بولے کہ نون لیگ کو ختم کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. نون لیگ پنجاب کی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, اندرون سندھ کی طاقتور ترین جماعت ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں اس نہج پر پہنچ گئی ہیں, اتنی بے بس ہو گئی ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر انہوں نے اس کی سپورٹ سے حکومتیں کی. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ اپوزیشن بھی ان کو خود سے کرنی پڑ رہی ہے, تو ان سے اپوزیشن بھی نہیں ہو پا رہی. اب 2-3 سال تو یہ بیانیاں چلاتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چونکہ سپورٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ انہیں جو لے کر آئی ہے, ان کی حکومت غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, یہ کوستے رہے اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے بعد اب اچھا کرتے کیا رہے, ان کا نظریہ کیا تھا کہ صرف ہماری طرف دیکھ تو لیں, ہماری طرف بھی نظر کرم کریں, ہم تو آپ کے دوست تھے. مسئلہ کیا ہے اس مرتبہ مسئلہ کیا تھا کہ ان کے تھے کیسز. ماضی میں یہ لیتے تھے ریلیف, اسٹیبلشمنٹ بھی ریلیف دیتی تھی ان کو عدالتیں ریلیف دیتی تھیں, بالکل دیتی تھی. یہ تو سہارے ہی اس کے چلتے تھے, ان سے تو اپوزیشن ہی نہیں ہو پا رہی. عمران خان کو حکومت نہیں کرنی آتی ہوگی, عمران خان کو اپوزیشن اپنے سر پہ کرنی آتی ہے نا, ان سے تو اپوزیشن بھی نہیں ہو رہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو اس وقت پاپولیرٹی کا گراف جو اس وقت لوکل گورنمنٹ الیکشن میں اور اوورال بھی حکومت جو ہوتی ہے اپنے تیسرے چوتھے سال میں وہ پاپولیرٹی کے اس لیول پہ نہیں ہوتی جو پہلے دوسرے سال پہ ہوتی ہے, تو پھر وہ الیکشن فیز میں جانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میسج دینا ہوتا ہے اگلے کینڈیڈیٹس کو, اور جو وہاں کے تگڑے لوگ حلقوں کے ہوتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے ساتھ جو ہے بات چل رہی ہے. اس میں کچھ لوگ ہمارے صحافی حضرات بھی جو ہے وہ رنگ میں بنگ ڈال دیتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اشتہاری مجرم سے, ملزم نہیں, اشتہاری مجرم سے ڈیل کر رہی ہے کہ آئیں آ کر ملک کو بچائیں. اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ اس ملک کی تباہی کس نے کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ جب وہ گئے تھے ریلیف نہیں ملا تو مطلب. آج شہباز شریف صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا تجارتی خسارے پہ کہ $5 ارب کا تجارتی خسارہ, تباہی ہوگی ملک کی. شہباز شریف صاحب کی جب اپنی حکومت ان کی پارٹی کی گئی تھی $20 ارب تھا. یہی تو ہماری عوام کی یاداشت بڑی کمزور ہے, مسئلہ یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی یاداشت کمزور نہیں ہے, اور انہیں نہیں پتا کہ کیا کیا اس ملک میں ہوتا رہا, نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا, کیا کیا میمو گیٹ کیا تھا. اب زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اسے بھیجو ہم ملک چلا کر دکھائیں گے, اس سندھ تو آپ سے چل نہیں رہا. آپ جب حکومت میں تھے وہ جو بدترین دور وہ گزرا ہے اس وقت, یہ نہیں کہہ رہے ہم سے ریمیڈی مانگ رہے ہیں, بتائیں فارمولا مانگ رہے ہیں, یعنی اپنا صوبہ نہیں چل رہا, وہ کہہ رہے ہیں پورا ملک چلا دیں زرداری صاحب. یہ تو عالم ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی نہ تو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ
یہ سوال ہی نہیں بنتا ڈیل کا جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب سے جی ڈیل ہو جائے یا اب شہباز شریف صاحب کا اپنا کیس ہے, کیا اب عدالتوں میں جا کر یہ باقاعدہ یہ چیزیں طے ہیں, کوئی مداخلت عدالتوں کے معاملات میں کوئی اس طرح چیزیں نہ ہوں گی نہ ہونی ہیں. اگر نواز شریف صاحب بے قصور ہیں تو آ کر منی ٹریل دے کے ان کو بریت جو ہے وہ خود کروانی ہوگی, لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے پاس منی ٹریل نہیں ہے تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مریم صاحبہ کا کیس جو ہے میرٹس میں داخل ہو چکا ہے, اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ اب جنید صفدر صاحب کو جو ہے لانا پڑ رہا ہے کیونکہ ادروائز معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا. جنید صفدر صاحب کو تو لانا ضروری ہے نا, وہ ان کی فیملی کے, آپ بھی تو چاہیں گے کہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ آگے سیاست میں, اگر آپ اتنا فیملی شہباز شریف کی فیملی ہے نا, حمزہ شہباز بھی فیملی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے صدیق آپ کی طرف اس سیم کوشچن پر آؤں گی, کتنی ڈیل ہو رہی ہے, ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, صرف ہوا چلائی جا رہی ہے, صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, صرف ایک کہتے ہیں نا کہ آپ امپورٹنس لینا شروع کر دیتے ہیں, صرف اس چکر میں چل رہا ہے سب کچھ, اس چکر میں باتیں ہو رہی ہیں یا واقعی میں اندر کچھ پک رہا ہے؟ دیکھیں ماریا, سب سے پہلے تو وہ جماعتیں ڈیل کا تاثر دے رہی ہیں جو کہتی تھیں کہ ہم نے یہ ڈیلنگ کے چکر ختم کرنے ہیں پاکستان سے, جو کہتے تھے کہ ہم نے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا ہے, فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کرنی ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے. پہلی بات یہ سب سے بڑی منافقت ہے. دوسری منافقت ان کے حامیوں کی ہے, ان کے حامی صحافی جو کہتے تھے کہ ہم نون لیگ کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہم بھی فوج کا کردار ختم کر رہے ہیں, وہ خوش ہو کے خبریں دے رہے ہیں, وہ بریکنگ نیوز بنا کے دے رہے ہیں کہ فوج کی اور نون لیگ کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے, ان کی منافقت بھی. نواز شریف صاحب نے تو ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ اب فوج سے کوئی نہیں ملے گا, جو ملے گا اوپنلی ملے گا, میری اجازت کے بغیر نہیں ملے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ تو اپنا وہ ان کا وہ جھوٹ تھا وہ سارا کچھ. اچھا تیسری بات پہ آ جائیں ماریا, کیا ہماری فوج کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ان کو بھول جائے گا کہ پچھلے 3 4 5 سالوں میں جو ہے وہ کیا کیا گیا پاکستان کی فوج کے ساتھ؟ کیا ہماری فوج ڈان لیگز کو بھول جائے گی؟ کیا ہماری فوج نواز شریف کے گجرا والا خطاب کو بھول جائے گی؟ کیا ہماری فوج نواز شریف کی وہ جو جب پی ڈی ایم بنی تھی وہ والی تقریر بھول جائے گی؟ کیا پاکستان کی فوج کوئٹہ میں ہونے والے جلسے میں ہونے والی تقریریں بھول جائے گی؟ جو باڑ لگی ہے, جس باڑ کو ہمارے جوانوں نے خون دے کے اور باڑ لگائی ہے, اس باڑ کو اکھاڑ پھینکنے کی بات ہوئی ہے, کیا ہماری فوج یہ بھول جائے گی کہ جو کہا گیا کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے, بھارت کی فوج نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی فوج یہ بھول جائے گی کہ یہ ہمارے خود پرائم منسٹر نے بیٹھ کے کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان کی فوج میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں, فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے بھول جائیں گے کہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے؟ کیا ہمارے ادارے یہ بھول جائیں گے کہ یہ سارا کچھ پاکستان کی فوج کے ساتھ کون کروا رہا ہے؟ کیا ہمارے ادارے یہ بھول جائیں گے کہ بھائی یہ افغانستان کی فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں بھی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عوام فوج کے پیچھے سے ہٹ جائے اور پھر ہماری فوج بھی خدا نہ خواستہ وہی چیز ہو اس کے ساتھ جو افغانستان کی فوج کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے, وہ لڑ ہی نہیں سکے کیونکہ قوم ان کے پیچھے نہیں تھی. اگر تو ہماری فوج کی میموری اتنی کمزور ہے تو بالکل ڈیل کریں, لیکن اس وقت جو یہ تاثر دے رہی ہے وہ مسلم لیگ نون خود دے رہی ہے. میں ڈیل نہیں ہو رہی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو 2 منٹ کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. عدیل وڑائی صاحب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, ہمارے سارے رپورٹر دوست ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہوا یہ کہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون کے ایک رہنما آئے, میں نام اس لیے نہیں لے رہا گو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ باتیں آف دا ریکارڈ ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ گپ شپ کی, لیکن ایتھیکلی اچھا نہیں ہے کہ میں ان کا نام بتاؤں. باقی ہمارے تمام دوست وہاں پر موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو کور کرتے ہیں, 10-12 صحافی موجود تھے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہمارے پاس آئے. کل آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا تھا جس میں عمران خان صاحب کے اوپر کہا گیا تھا کہ ان کا جو ایک باہر ایک نااہلی کا جو ایک کیس چلتا رہا, اس حوالے سے ان کی نااہلی چاہ رہے تھے. اچھا ہوا یہ کہ پرسوں کیونکہ زرداری صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا جس میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ فارمولا بنانے والے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. میں نے کہا کوئی مدد شدت نہیں ہے جب تک عمران خان کو نکالو گے نہیں, نکالو گے تب بات ہوگی. اب ایک زرداری صاحب نے تاثر دیا کہ فوج مجھ سے رابطے کر رہی ہے, میں نے فوج کو کہا ہے کہ عمران خان کو نکالو تو تم سے بات ہوگی, ساتھ ہی یہ کیس لگ گیا. اب وہ مسلم لیگ نون کے بڑے تگڑے رہنما مریم صاحبہ کے قریب 3 لوگوں میں سے ایک ہمیں آگے کہتے ہیں زرداری صاحب کے بیان کو اور آج والے کیس کو ملا کے دیکھیں آپ, وہ کیس ابھی ہونا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح پرسیپشن بنتی ہے, ایک کن بنیادوں پہ یہ ڈیل بنا رہے ہیں, حالانکہ وہاں کھڑے ہوئے آگے پارٹی فنڈنگ کیس بھی تو ہونے جا رہا ہے, وہ اس کو بھی بات کرتے ہیں. اچھا ہوا کیا, جو میرے دوست صاحب کھڑے تھے انہوں نے جو ہے وہ ثاقب بشیر صاحب ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کر کے بتا چکے تھے, کیونکہ ہمارے ایک دوست نے ٹویٹ کر کے یہ تاثر دیا کہ کل بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ بھائی کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا, جو درخواست گزار ہے وہ درخواست واپس لینے کی استدعا کر چکا ہے, اور اطہر من اللہ صاحب اس طرح کے معاملات میں ویسے انٹرفیئر نہیں کرتے. تو آپ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیس جو فکس ہوا, اب اس کا مطلب کیا ہے
کہ وہ اطہر من اللہ صاحب الزام لگا رہے تھے کہ کیونکہ فوج اور زرداری کی ڈیل ہو رہی ہے، زرداری نے کہا عمران خان کو نکالو، تو اس کے لیے اطہر من اللہ صاحب کو کہا گیا اور انہوں نے کیس فکس کر دیا عمران خان کا، اور وہ عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں. یہ اندازہ، یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے ان کی امیدوں کی، خواہشوں کی، خوشیوں کی. رسگلے پہ یہ جلدی کھا لیتے ہیں. تو مجھے کہیں پہ ڈیل نہیں نظر آ رہی. ہاں یہ جو ڈیل کا تاثر ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ نون لیگ اپنی پارٹی کو منظم رکھنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے. لیکن اس وقت جو ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں نا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے ڈیل کی خبروں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں تو جھوٹی ہیں، لیکن اس سے مسلم لیگ نون کا مومنٹم ٹوٹ گیا ہے. وہ مسلم لیگ نون کے، میں پہلے عدیل سے بھی یہ کویشچن کری تھی کہ اگر پیچھے کچھ پک نہیں رہا تو اس نیریٹو بلڈنگ سے تو کچھ فائدہ تو ہونے نہیں والا. دیکھیں اس سے نون لیگ صرف اپنی پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں آگے اقتدار میں، یہ اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اس سے سب سے زیادہ جو ایکسپوز ہوا ہے نا، وہ مسلم لیگ نون کا صحافی ونگ ہوا ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. تو ونگ صحافت میں بہت سارے بنے ہوئے ہیں، ہر پارٹی کا ایک پارٹی کے ساتھ لنک ہوا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ٹینشن آخر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے معافی قبول کر لی ہے دونوں وفاقی وزراء کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی فنڈنگ کیس 27 دسمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اس میں کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بری خبر آ سکتی ہے؟ نہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فارن فنڈنگ کیس کیا تحریک انصاف کے لیے آئندہ ہفتے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے؟ کیونکہ پارٹی فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس 27 دسمبر کو ہوگا. چیف الیکشن کمشنر اجلاس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے. اجلاس میں فارن فنڈنگ کیس پر اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے کر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کرے گا. عدیل کہتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو شاید پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے اگلے ہفتے میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کی تقریباً تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بیرون ملک سے فنڈز اکٹھے کرتی رہیں. اب ان فنڈز کو اکٹھے کرنے میں بہت ساری جو قانونی تقاضے ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا وہ شاید نہیں رکھا گیا. اب 3 سیاسی جماعتوں کا کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ابھی چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں چونکہ وہ معاملہ بعد میں آیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ جو ڈیڈ لائن دی تھی اسکروٹنی کمیٹی نے، وہ اس نے اپنی رپورٹ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دی. اسکروٹنی کمیٹی سے یہ تحقیقات مکمل ہو ہی نہیں رہی تھی. اسکروٹنی کمیٹی میں جو لوگ تھے شاید ان کی جو حیثیت سے زیادہ انہیں وہ دے دیا گیا مینڈیٹ، یا ان کی کیپیسٹی سے زیادہ، ان کی صلاحیت سے زیادہ. تو یہ تو جو رپورٹ بنی ہے یہ تو الیکشن کمیشن نے کئی ڈیڈ لائنز دینے کے بعد یہ آخری ڈیڈ لائن دی، اس پر انہوں نے کنکلوڈ کروا کر بھجوا دی. اس میں کوئی نئی تحقیقات یا انکشافات جو ہیں وہ جب پروسیڈنگ ہو رہی تھیں اور اس وقت جو چیزیں سامنے آتی تھیں، جب پروسیڈنگ بالکل اپنے آخری مرحلے میں پہنچی تھی تو کمیٹی نے کوئی ایسی بڑی تحقیقات تو ان کی نظر نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کیا کیا، آپ بھی اپنے ڈاکومنٹس دے دیں. اکبر ایس بابر صاحب کو بولا آپ بھی اپنے ڈاکومنٹس دے دیں، اور ان کی جی ایک رپورٹ بنا کر جو ہے وہ بھجوا دی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی، جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات اور اسٹیٹ بینک سے بھی جو آئی تھی، کچھ انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے یا نہیں کیے تھے. اچھا اب یہ تمام چیزیں آلموسٹ تمام بڑی جماعتوں کے ساتھ ہی ہیں کہ جی اگر ذیلی سطح پر کسی کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈکلیئر مرکزی سطح پر کیوں نہیں ہوا ہوا، وہ جی برطانیہ میں فلانی کمپنی جو ہے وہ فلاں قانون کے مطابق کیوں نہیں، اس کو تو کسی اور شخص نے جی وہ تو وہاں کا شہری نہیں ہے. اس میں اگر ہم ایکسٹریم پہ بھی چلے جائیں، اس میں ہم یہ سپوز یہ آپ یہ مان لیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی ایسی ممنوع فنڈنگ ہوئی بھی ہے تو یہ 2005 کا جو قانون ہے، 2002 کا غالباً جو قانون ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس قانون کے مطابق ٹیک اپ ہوا تھا. حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی واضح کر چکی ہے. اس میں
زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اماؤنٹ کانفسکیٹ ہو جائے گی. اس میں جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی ڈیزالو کر دے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی خطرناک قسم کا کوئی فیصلہ سنا دے گا, وہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا آگے جا کے چیلنج ہو سکتا ہے عدالت میں, یا کس طرح سے پروسیڈ کیا جائے گا؟ ایک چیز میں سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ غیر قانونی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے, ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے میں سارے کا سارا اختیار حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے. جو ریفرنس ہے وہ حکومت نے بھجوانا ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور اس میں حکومت تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. پاکستان تحریک انصاف, ہاں ایک بات ضرور ہوگی, اگر ذرا برابر بھی یعنی 2-4 یا 100-200 پاؤنڈ سٹرلنگز یا ڈالرز کا بھی آ گیا کہ انہوں نے جی کسی غیر ملکی سے لی ہے, تو سیاسی جماعتوں کو ایک نیا ٹاپک ضرور مل جائے گا, اس پہ شور شرابہ ضرور ہوگا. قانونی طور پر جو ہے وہ اختیارات, آئینی طور پر قانونی طور پر اختیارات یہ وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جو سپریم کورٹ آف پاکستان متعین کر چکی ہے اور جو اس وقت کا قانون تھا. اس پہ لاسٹ 2 منٹ صدیق آپ بھی کامنٹ دے دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی بڑی ہلچل نہیں ہو سکتی, اور جس طرح عدیل نے بتایا کہ بہت بھی ہو گیا اگر اس کیس کو لے کر, تو شاید کوئی چھوٹا موٹا کوئی فیصلہ آ جائے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نااہلی کا کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی پارٹی کولیپس کر جائے؟ جی بالکل, بڑائی صاحب نے جیسے کہا کہ وہ فنڈ جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے, جتنے فنڈز جو ہیں وہ کہا جائے گا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ وصول کیے گئے. گو کہ کچھ عرصے پہلے تک بڑا لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں, بہت زیادہ بیانات آ رہے تھے, الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں. فواد چودھری صاحب کے بیانات چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بہت سخت تھے, لیکن آج ایک تو اس میں بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ آج اعظم سواتی صاحب اور فواد چودھری صاحب کی معافی جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے, اور یہ چیپٹر ہو گیا کلوز. یہ ایک بڑا ایک تھا دیکھنے کا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کس طرح سے چلیں گے آگے. ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ 3 ماہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ ایک ایسی رپورٹ آنے والی ہے ڈسکا الیکشن پر کہ جو کہ حکومت کو ہلا کے رکھ دے گی, وہ بھی اس نے بھی نہیں ہلایا, تو وہاں پہ بھی کوئی اتنی بڑی خبر نہیں بنی. اب یہ آخری ایک چیز ہے جو فورن فنڈنگ کیس جس کو نام دیا گیا, جو کہ اصل میں فورن فنڈنگ نہیں ہے, جو کہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. کیونکہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو باہر کا ملک کو باہر کی ایجنسی کچھ اور اس طرح کی چیزیں, لیکن یہ فورن فنڈنگ نہیں تھا, یہ ممنوعہ فنڈنگ تھی کہ آپ نہیں لے سکتے تھے اور آپ نے لے لی. تو اس میں ویسے کوئی نظر تو نہیں آ رہا کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو, کیونکہ الیکشن جو اپوزیشن ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ بین ایلفی دیا تھا اور اس بین ایلفی پہ یہ لکھا تھا کہ انہوں نے کسی طرح کی فورن فنڈنگ نہیں لی, تو اب کیونکہ بقول ان کے ہے کہ فورن فنڈنگ ثابت ہو رہی ہے جو کہ ممنوعہ فنڈنگ ہے دراصل, تو اس بات پہ عمران خان صاحب کا کیونکہ وہ بین ایلفی جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور جھوٹے بین ایلفی پہ وہ نائل ہو جائیں گے. گو کہ قانون میں ایسا نظر تو نہیں آتا ایسا ہو, لیکن ظاہر ہے اگلے جھوٹ پر نہلی نہیں ہو سکتی. صادق اور امین والا یہاں وہ ہے کاغذات نامزدگی کی بات ہو رہی ہے, کاغذات نامزدگی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ آرٹیکل 62-63 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا کل عدیل وڑائی صاحب سے اب تو ٹائم ختم ہو گیا, بات کر لیں گے کہ کیا یہ اگر بین ایلفی جھوٹا ثابت ہو بھی جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے کہ آخر قانونی اور لیگل جو اس میں اسپیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ سے کل ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.